सरजमीन बर सगीर पाक हिंद में औलिया कामिलीन के जो आरास हैं वो बड़ी बड़ी हस्तियों के इसी मुबारक महीने में मुनक्कद होते हैं। उसकी मुनासबत से फिर हमारी जो गुफ्तगू के उन्वानात हैं इन अय्याम में ये औलिया कामिलीन के फ़ज़ाइल और मुनाक़ब के मुतालिक होते हैं। चूँकि बड़ी तीन हस्तियाँ ऐसी हैं जिनका उर्स मुबारक, वैसे तो बहुत सी हस्तियाँ हैं वो सब बड़ी हैं, किसी के अज़मत से इनकार करना जो है ये तो अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब को दावत देने वाली बात है। ये सारी हस्तियाँ बड़ी हैं, जिसका ताल्लुक भी अल्लाह से होता है, अल्लाह के प्यारे नबी से होता है, तो फिर वो छोटा तो नहीं रहता, बहुत बड़ा होता है। लेकिन औलिया कामिलीन के सरदारों में से तीन हस्तियाँ ऐसी हैं जिनके इस मुबारक और मुक़द्दस महीने में उर्स मुनक्कद होते हैं। उनमें सबसे पहले हज़रत दातागंज बख्श अली हुजवेरी रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनका आपको मालूम है कि ये सबसे पहले बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने सरज़मीन बर सगीर में अपना कदम रजा फरमाया। उनका जो उर्स मुबारक है वो इस मुबारक और मुक़द्दस महीने की 19 तारीख को मुनक्कद होता है सरज़मीन लाहौर में। तो उनके चूँकि फ़यूज़ व बरक़ात का सिलसिला बहुत वसी है और करीब करीब तमाम सलासल के औलिया कामिलीन ने उनके दरवाजे पर हाज़री देने को जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब का ज़रिया बताया। और ये भी बाज़ किताबों में लिखा है कि सरज़मीन बर सगीर पाक व हिंद के जो औलिया कामिलीन हैं उन सब के वो सरदार हैं। 19 सफ़र मुज़फ़्फ़र को आपका उर्स मुबारक होता है। इसकी मुनासबत से इस महीने में हम उनकी खिदमात के हवाले से और उनकी अज़मत के पहलुओं के हवाले से कुछ गुज़ारिशात अपने जुम्मतुल मुबारक के खुतबे में आपकी खिदमत में अर्ज़ करें। उसके बाद फिर 25 सफ़र मुज़फ़्फ़र को हुज़ूर इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सिराजुल उम्मत चराग़ मारिफ़त परवाना शम्म रसालत शाह इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मुबारक होता है। इस एतबार से उनके तारुफ के लिए उनकी खिदमात अहले सुन्नत के लिए क्या है वो भी आपकी खिदमत आलिया में हमारे जुम्मतुल मुबारक के खुतबे में जो है उसका मजमून भी रखा जाएगा और उससे आपको रोशनास भी कराया जाएगा। उसके बाद फिर 28 सफ़र मुज़फ़्फ़र है कि हुज़ूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद फ़ारूकी सरहंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने एक अलग बाब कायम किया है, जिन्होंने वक्त के एक जाबिर और जालिम बादशाह के सामने जो है वो कलमा हक कहकर हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो है वो उसवे कामिल बनकर उन्होंने वो काम किया। तो इस एतबार से ये तीनों हस्तियाँ हैं जिनको हम अपनी गुफ्तगू का हिस्सा अपने जुम्मतुल मुबारक के खुतबात में इस मुबारक और मुक़द्दस महीने में बनाएं और आपको इसी उन्वान से गुफ्तगू जो है वो आपकी खिदमत आरिया में पेश की जाए। आज जो मैंने गुफ्तगू का अपने खुतबे में जो मैंने आयात पढ़ी हैं वो 4 मकाम से मैंने उसको लिया है। सबसे पहले वो मशहूर और मारूफ आय करीमा है, 2 आयात मैंने पढ़ी हैं जो सूरह यूनुस में और ये कामिलीन के उन्वान से हमेशा हमारे खुतबों में पढ़ी जाती। इसमें अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सुभान अल्लाह अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। उसके बाद फिर एक आया करीमा मैंने पढ़ी है 9वें पारे से, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इन औलिया इल्लल मुत्तक़ून। उसके बाद फिर आगे जाके मैंने एक आया करीमा पढ़ी है जिसमें अल्लाह फरमाता है कि अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। फिर आया करीमा मैंने इधर इब्तिदाई पारों से पढ़ी है जिसमें अल्लाह फरमाता है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। ये 4 मकाम से मैंने
جو اپنے خطبے میں آیات پڑھی ہیں، میں سب سے پہلے ان کا سادہ سا مفہوم اور بہت ہی مختصر سی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر چند احادیث بھی آپ کو اسی عنوان سے سنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، اس کا مطلب ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، کان کھول کر سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کے لیے کوئی خوف نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف سے بچنے کے لیے اللہ سے دوستی لگانی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دوستی سے کسی کو محروم نہیں کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اچھی نیت کے ساتھ اس کے نبی کا ماننے والا ہو۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، قرآن پاک میں یہ بھی فرمانا ہے اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ اگر توجہ میری طرف ہو تو سبحان اللہ۔ اگر میں یہ مفہوم سمجھانا عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ کیا بات ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، سبحان اللہ، اللہ ایمان والوں کا ولی ولی ہے۔ اگرچہ یہاں اصطلاحی لفظ اصطلاحی معنی جو ہے وہ اپنے مقام پہ ہوتا ہے، لیکن لغوی معنی کے اندر بھی اصطلاحی معنی کا جو کچھ نہ کچھ حصہ ہے وہ موجود ضرور ہوتا ہے۔ یہ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ، یہ فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں داخل فرما دیتا ہے۔ ایمان والوں پہ اللہ کا کرم دیکھیے کہ ان کو اندھیرے میں رہنے نہیں دیتا۔ تو ایمان والا ہو کر پھر کوئی اندھیرے میں رہ جائے تو یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اس کو نکالے، وہ اپنی بدبختی کی وجہ سے پھر اندھیرے میں پڑا رہتا ہے۔ تو ادھر یہ فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ، کان کھول کر سن لو، توجہ سے سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کے لیے کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جس دن لوگ بہت خوف میں، پریشانی میں مبتلا ہوں گے، غم ہوگا، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ آگے یہ فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی کون ہیں، اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ کے ساتھ جنہوں نے اپنی دوستی کا رشتہ ناتا قائم کیا ہے، وہ کون سے افراد ہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور ہمیشہ تقوی کا دامن تھامتے ہیں، پرہیزگاری کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی جو ہے یہ پہلی علامت فرمائی۔ دو باتیں، ایمان والے ہوں، تقوی والے ہوں، اور تقوی پر مداومت رکھتے ہیں، تقوی پر ان کو استمرار کی کیفیت حاصل ہو، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست۔ آگے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ کن کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں۔ کن کے لیے؟ جو تقوی والے ہیں۔ اور ایمان والے، تقوی والے، فرمایا وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ پہلے دو باتیں فرمائی، ان کو کوئی خوف نہیں۔ دوسری بات فرمائی ان کے لیے کوئی غم نہیں۔ آگے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو کلمات کہہ دی ہیں اس کے اندر تبدیلی نہیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، کون ہے جس کی بات اللہ کی بات سے سچی ہو جائے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، کون ہے جس کا کلام، جس کا قول، جس کا فرمان اللہ کے فرمان سے زیادہ سچا ہو جائے؟ سب سے بڑھ کر بات بھی اللہ کی سچی ہے،
سب سے بڑھ کے قول بھی اللہ کا سچا ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہاں پہ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، وہ کلمات تبدیل نہیں ہوں گے۔ کون کون سی باتیں فرمائی؟ اللہ کے دوستوں کے لیے کوئی خوف نہیں، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اللہ کے دوستوں کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اللہ کے دوستوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، ذالک هو الفوز العظیم۔ اس کے ساتھ دوستی لگا لینا، اس پر ایمان لے آنا، اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کے لیے۔ اس میں بہت سی باتیں ہوئی لیکن 3 باتیں بطور خاص ہوئی، 4 ہوئی۔ ایک یہ ہے کہ خوف نہیں، ایک یہ ہے کہ غمگین نہیں ہوں گے، تیسری یہ ہے کہ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اگلی بات یہ ہے کہ وہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی دوستی کے مرتبے پر فائز ہو جائے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، یہ ان کے بعد اسی عبارت کے اندر آگے جا کے اللہ کا کلمہ آتا ہے حرف استثناء، تو پھر وہ ان شرطیہ نہیں رہتا بلکہ وہ ان نافیہ ہو جاتا۔ اس کا یہاں ان کا ویسے معنی ہوتا ہے اگر، حرف شرط ہے، لیکن جب اسی عبارت کے اندر ان کے بعد اللہ وارد ہوتا ہے پھر اس کا معنی بدل جاتا ہے، پھر نفی کا معنی ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ان اولیاءہ، اس کا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی اس کا دوست نہیں، کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی دوستی کے مرتبے پر فائز ہو سکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی کر دی، ان اولیاءہ، یہاں پھر حسر کا معنی پیدا ہو گیا۔ کون ہے جو اس کے ساتھ دوستی لگا سکے؟ کس کا منہ اس قابل ہے کہ اللہ اس کو اپنی دوستی کے مرتبے پر فائز کر دے؟ کون ہے جو اس کا دوست ہو جائے؟ فرمایا الا المتقون، سوائے تقوی والوں۔ تو معلوم ہوا کہ تقوی کی طرف ہمارا قدم بڑھے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی طرف ہمارا قدم بڑھتا ہے۔ اس کے اندر یہ نفی کر دی کہ کسی خاندان کو دوست مل سکتی ہے، کسی رنگ گورے والے کو مل سکتی ہے، کسی بڑے باپ کے بیٹے کو مل سکتی ہے، کسی چھوٹے گھرانے کے جس کو ظاہری لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں اس کو نہیں مل سکتی ہے۔ ہر چیز کی نفی کر ان اولیاءہ، کوئی اس کا دوست نہیں، الا المتقون، سبحان اللہ، مگر تقوی والے اس کے دوست۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہو۔ سبحان اللہ۔ یہاں کیا بات طے ہوئی؟ پہلی آیت میں فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہاں پہ فرمایا جس کے پاس تقوی نہیں وہ اس کا دوست ہو نہیں سکتا۔ تقوی والوں کے سوا کوئی بندہ اس کی دوستی کے مرتبے پر فائز نہیں ہوتا۔ نبی کا بیٹا ہو تقوی چھوڑ جائے دوست رہ سکتا ہے، ولیوں کے بیٹوں کی بات تو بعد میں کرتے ہیں نا، توجہ کرو ذرا میری بات تاکہ یہ مفہوم ذرا ہمارا مضمون میں قائم کرتا ہوں، اسی پہ ہمارے جمعۃ المبارک سفر المظفر میں ہوں گے۔ ولی بہت اونچے درجے کا ولی ہے، بیٹا راستہ چھوڑ جاتا ہے باپ کا، اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا متصل بیٹا ہے، باپ کا راستہ چھوڑ دیا ہے، اس کو کچھ مل گیا ہے؟ بولیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فرما دیے انہو لیس من اہلک، اللہ سبحان، نوح یہ تیرا ہے ہی نہیں۔ اللہ، اس کا یہ معنی نہیں معاذ اللہ کہ کوئی کسی اور سے ہے، نطفہ تو وہی ہے، نسل تو وہی ہے، وہ سلب تو اسی سے آیا ہے، لیکن اب اس کا اہل کہلانے کے لائق نہیں رہا۔ تو سوال کیا تھا مولا کیوں میرا نہیں ہوا، کیا وجہ ہے؟ نفی نہیں کرتے تھے، سراپا سوال بن کے پوچھتے تھے۔ تو فرمایا انہو عمل
غیر صالح، اللہ اس کے اعمال تیرے جیسے نہیں تو تیرا کیسے کہلا سکتا ہے؟ اللہ معلوم ہوا کہ باپ کے راستے میں بیٹا چلے گا تو مرتبہ لے سکتا ہے۔ سبحان اللہ وہ کیا ہوا؟ انہ عمل غیر صالح، غیر صالح اعمال سے کنارہ کش ہو جائے گا، پھر اللہ کی دوستی مل سکتی ہے، اللہ وگرنہ نہیں۔ دوسرے مقام سے ذرا اس سے بھی اوپر جا کے دیکھ لیجئے، یہ جملہ جو میں نے کہا نا انما یتقبل اللہ من المتقین، سبحان اللہ یہ جملہ کس کا ہے؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کا ہے جس کا نام حابیل ہے، سبحان جس کو اس کے بڑے بھائی قابیل نے قتل کیا ہے۔ قتل کرنے سے پہلے، قتل ہونے سے پہلے اس نے یہ جملہ بولا تھا۔ سبحان کیا اس کا مطلب ہے؟ انما، دونوں بیٹے کس کے ہیں؟ اللہ آدم کون ہے؟ ابو البشر۔ آدم کون ہے؟ خلقت بیدی، اللہ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی خصوصی نگہبانی سے آدم کو تخلیق کیا ہے۔ سبحان اللہ ویسے بیدیہ کا مطلب ہوتا ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ تو آپ کو معلوم ہے اہل سنت کے نظریات میں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ معاذ اللہ کے ہاتھ ثابت کریں۔ اللہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے خصوصی نگہبانی سے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا ہے، سبحان اور پھر آپ کو معلوم ہے پیدا ہوئے ہیں، بنائے گئے ہیں، فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے۔ اللہ جن کے باپ کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہو، ان کا بیٹا راہ راست سے ہٹ گیا، اللہ فائدہ ہو گیا، بلی ہو گیا۔ یہاں دیکھ لو قرآن پاک میں یہ دونوں بھائیوں کے درمیان لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، ایک مسئلے پہ کھڑا ہو گیا، اعتراض ہو جاتا ہے۔ دونوں نے کہا کہ ایک نے کہا کہ یہ میں یوں کہتا ہوں، دوسرے نے کہا میں یوں کہتا ہوں۔ کیونکہ وقت اتنا نہیں اس لیے میں وہ بات پھر چھیڑ بیٹھا تو پھر اس کو کھولنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، راستے میں رہ جائے تو پھر بعض اوقات مفہوم سمجھاتے ہوئے سمجھنے میں خطا ہو جاتی ہے۔ دونوں نے، ایک نے کہا نہیں میرا حق ہے، دوسرے نے کہا نہیں میرا حق ہے۔ کہتے قربانی لاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جس کی قبول ہو گئی وہ لے جائے گا۔ اللہ دونوں قربانی لائے، ایک کی قبول ہوگی دوسرے کی نہیں ہوئی، اللہ تو جس کی نہیں ہوئی وہ پہلے ہی غلطی پہ تھا، کچھ چاہتا تھا، کچھ اپنی غلط حسرت تھی طبیعت میں، اس پہ من مانی کرتا تھا اور جھگڑ کے کہتا ہے تیری قبول ہوگی میری کیوں نہیں ہوئی۔ اس وقت قبولیت کی علامت یہ تھی کہ قربانیاں رکھ دیتے تھے باہر کر کے، سبحان صدقہ دینا ہے یا قربانی کرنی باہر رکھ دو، پہاڑ پہ یا میدان بنانے میں، آسمانوں سے بجلی پڑتی ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اللہ جس کی قبول ہو جاتی ہے اس کو لے جاتی ہے، تو جس کی قبول نہیں ہوتی ادھر ہی رہ جاتی ہے۔ تو پھر دیکھو امت محمدیہ میں رب کا کرم کتنا ہے، سبحان اللہ پتہ نہیں یہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، دنیا میں رسوا نہیں کیا۔ سبحان اللہ یہ فیض کس کا آیا ہے؟ اللہ بولیے نا، اللہ یہ رحمت للعالمین کا سبحان اللہ تو اب اس بھائی کی جس کی قبول ہے، اس نے کہا تیری قبول ہوئی ہے میری کیوں نہیں ہوئی، کیا ہو جائے؟ تو آگے سے بھائی نے یہ جملہ بولا، اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کسی باپ کے بیٹے سے قبول نہیں کرتا کہ فلاں کا بیٹا تب قبول کریں گے، فلاں کا باپ ہے تب قبول کریں گے، نہیں، پر میں اللہ تو صرف تقوی والوں سے قبول کرتا ہے، دوسروں کو نہیں پوچھتا۔ تو اب کیا مطلب وہ جس کی قبول ہوئی وہ تقوی والا تھا، ہاں جس کی قبول نہیں ہوئی اس کا تقوی نہیں تھا، راندہ درگاہ ہو گیا، بھائی کو مار دیا، تو پھر یہ پھرتا رہا زمانے میں، حسرت سے، ندامت سے، اس کی لاش کے، اس کے جسد خاکی کو کندھے پہ اٹھا کے گھومتا پھرتا تھا۔ اتنا بھی سمجھ نہیں تھی کیا کروں، تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے کوا بھیجا ہے تاکہ تھوڑی تعلیم ہو جائے۔ کبوں سے بھی انسان کو تعلیم ہو جاتی ہے، اللہ کبوں سے تعلیم، ایک کبے سے دوسرے کو مارا، تھوڑی چون چلائی، مار دیا اس کو، مارنے کے بعد اب کیا کروں جی، یہ بندے کو سکھانے کے لیے، جو بندہ سکھایا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ نبی کا بیٹا۔ اللہ تو اس نے پھر اپنی چونٹ سے زمین قریدہ کھودا ہے، اس کے اندر اس کو رکھ کے اوپر مٹی ڈال دی، پھر اسے سمجھ آئی ہے کہ میں تو کوے جیسا بھی نہیں ہوا، مجھے تو اتنی تمیز ہی نہیں آئی۔ تو یہاں سمجھنا مقصود یہ ہے کہ اللہ جن سے قبول کرتا ہے وہ کون ہے؟ صرف تقوی والے۔ سبحان یہ اللہ واقعہ بہت میٹھا ہے، کسی وقت سنا دیں گے آپ۔
تو اللہ کو اتنا پسند ہے یہ جملہ قرآن میں رکھ دی ہے. سبحان اللہ. یہ اس کا جملہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف تقوی والوں سے قبول کرتا ہے. اگلی ایک آیت کریمہ رہ گئی ہے، وقت چونکہ مجھ سے تھوڑا سا بڑھ ہی گیا ہے، 25 منٹ ہو گئے، آج جنازہ بھی ہے، تو انشاءاللہ العزیز اسی مقام سے ہم اگلے 3 جمعۃ المبارک پر شان اولیاء میں سب سے پہلے داتا علی حجویری کا تھوڑا سا قصہ عرض کریں گے ان کی زندگی میں، پھر حضرت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے، پھر مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور قرآن و حدیث سے پھر جو ان کے فضائل آتے ہیں وہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیے جائیں.